अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं टॉप 10 विद JNM और मैं हूं गुलाम नबी मदनी। दुनिया भर से आज की 10 बड़ी और इंतहाई अहम खबरें जिन पर आज हम बात कर रहे हैं। नाज़रीन किराम, आज 30 अप्रैल 2021 है और आज दिन है जुमातुल मुबारक का। ये टॉप 10 विद JNM का सुबह का बुलेटिन है। खबरों का सिलसिला शुरू कर लेते हैं। जो आज की पहली बड़ी खबर है ये नाज़रीन किराम इसराइल से है। इसराइल गुज़श्ता 15 दिनों से बैतुल मुक़द्दस के अंदर फ़लस्तीनियों पर जुल्म ढा रहा था, लेकिन मेरे अल्लाह की पकड़ बहुत सख्त है। इन्ना बत्शा रब्बिका लशदीद, जब अल्लाह की पकड़ आती है तो किसी को मोहलत नहीं मिलती है। इसराइल के अंदर एक बड़ी आफत आई है, एक बड़ी तबाही आई है जो यकीनन अल्लाह का अजाब है इसराइलियों पर। वो इसराइली यहूदी जो मुसलमानों की नफ़रत में इस हद तक गिर चुके हैं कि हर मुसलमान के खून बहाने को वो अपने लिए एक एजाज़ और फ़ख्र समझते हैं। उन इसराइलियों को अल्लाह ताला ने अजाब में मुब्तला कर दिया है। काम रात गए इसराइल के अंदर एक बड़ी अफसोसनाक भी उनके लिए है ये बात, और एक बड़ा सानिहा भी है उनके लिए कि जिसमें इसराइल के कम से कम 100 अफराद हलाक हो गए हैं और इसी तरह से 1000 के लगभग अफराद जख्मी बताए जाते हैं। इसराइल का मीडिया झूठ बोल रहा है कि 44 अफराद मारे गए हैं जबकि 200 के करीब अफराद जख्मी हैं, लेकिन नाज़रीन काम हकीकत यह है कि इसराइल के अंदर तबाही इससे भी कहीं ज़्यादा आई है। अगरचे नाज़रीन काम इस वाक़े को एक मजहबी गैदरिंग के मौके पर इंसिडेंट करार दिया जा रहा है, लेकिन नाज़रीन काम ये वाक़या मेरे अल्लाह की कुदरत के इंतकाम की जानिब से एक अलार्मिंग सूरत हाल थी इसराइल के लिए, जिसमें इसराइली शहरियों को मुतासर किया गया है। आप जानते हैं नाज़रीन काम गुज़श्ता 15-16 दिनों के अंदर मस्जिद अक़सा बैतुल मुक़द्दस के अंदर फ़लस्तीनी मुसलमानों को शहीद किया जा रहा है। मस्जिद अक़सा में नमाज़ें अदा करने से उन्हें रोका जाता है, यहाँ तक कि मुसलमानों के घरों को मुनहदम करके मस्जिद अक़सा को मुनहदम करने के लिए भी इसराइली यहूदी प्लानिंग कर रहे हैं। वक्तन फ़वक्तन इसराइल इसी तबाही का शिकार होगा, क्योंकि मेरे अल्लाह ने फ़ैसला कर रखा है कि यहूदियों को ज़लील व ख़ार करना है। जितनी लानत अल्लाह ताला ने इन पर यहूदियों पर की है शायद ही किसी और कौम पर की हो। कुरान पाक जा बजा यहूदियों पर लानत को बयान करता है, और ये सिर्फ़ और सिर्फ इनकी नाफरमानियों, इनकी ज़िद, इनकी इनाद और इनकी सरकश की वजह से है। और यकीनन आने वाले दिनों में फ़लस्तीनियों के ख़िलाफ़ जो मज़ालिम हैं उनका रद्द अमल इसराइल को और भी ज़्यादा भुगतना पड़ेगा। बारह नाज़रीन काम आगे बढ़ लेते हैं। जो आज की दूसरी बड़ी खबर है यह पाकिस्तान से है। नाज़रीन काम पाकिस्तान दुनिया भर के अंदर सफारती महाज पर, खारजा महाज पर सरगर्म है। पाकिस्तान के डिफेंस रिलेशंस बढ़ रहे हैं दुनिया भर से। दुनिया भर के बड़े बड़े ममालिक पाकिस्तान की मिलिट्री की काविशों को सराह रहे हैं। अफगानिस्तान के अंदर 20 साल तवील तरीन जंग जो पाकिस्तान ने जीती है, इस पर पाकिस्तान को मुबारकबादें मिल रही हैं। पाकिस्तान को तोड़ने वाला अमरीका बर्बाद हो गया, पाकिस्तान को तोड़ने वाले 44 इत्तेहादी मुल्क अमरीका के बर्बाद हो गए। नाज़रीन काम कोरियन एम्बेसडर ने पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल कमरजावेद बाजवा से खुसूसी तौर पर मुलाकात की है। आप जानते हैं भारत दावा करता है कि कोरियाई ममालिक के साथ उनके रिलेशन ज़्यादा अच्छे हैं, लेकिन पाकिस्तान कोरियाई ममालिक के साथ ताल्लुकात बनाकर दरअसल भारत को उनके इत्तेहादियों को पैगाम दे रहा है कि पाकिस्तान को ना इस हवाले से टेस्ट किया जाए। पाकिस्तान भारत के मुकाबले में दुनिया के साथ ज़्यादा अच्छे ताल्लुकात रखता है। इसके अलावा नाज़रीन काम पाकिस्तान के दफ्तर खारजा के तर्जुमान ने कहा है कि भारत हमारे खिलाफ जो झूठे दावे करता है, बालाकोट स्ट्राइक वगैरह के, ये झूठे दावे भारत के गले पड़ गए हैं। हमारे खिलाफ आइंदा भारत कभी भी ये काविश नहीं कर सकता है, कभी भी ये साजिश नहीं कर सकता है। हमारा डिफेंस महफूज है। भारत को अगर शौक है तो हमारे डिफेंस के साथ पंगा लेकर दोबारा से अपने जहाज़ों को गिरवा कर देख ले। नाज़रीन काम आगे बढ़ लेते हैं। जो आज की तीसरी बड़ी खबर है ये सऊदी अरब से है। नाज़रीन काम सऊदी अरब के अंदर पाकिस्तान के सफारत खाने के जो लोग हैं वो इस कदर निचली हरकत पर गिर चुके हैं कि वो पाकिस्तान के शहरियों को मुनासिब सहूलियात फराहम नहीं कर रहे थे। पाकिस्तान के शहरियों से पैसे बटोरे जा रहे थे। सऊदी अरब के अंदर जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं उनकी मुश्किलात में जहाँ कमी करना ज़रूरी था एम्बेसी के लोगों के लिए, सफारत खाने के लोगों के लिए, वहाँ ये लोग ये पैसे बटोर कर गफलत का इर्तिकाब करते रहे हैं। इन गाफिलीन को और इन मुजरिम लोगों को वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान ने वापस बुला लिया है और इनके खिलाफ सख्त कार्रवाई का इंदिया दे दिया है। क्रैकडाउन जारी है, तहकीकात हो रही हैं, हाई लेवल की कमेटी बना दी गई है। लिहाजा सऊदी अरब के अंदर बसने वाले पाकिस्तानियों की जो मुरादें थी वो पूरी हो रही हैं। उनके खिलाफ जो मुतनाज़ा सरगर्मियाँ एम्बेसी की जानिब से जारी रही हैं या जो निचले तबके के लोग हैं सफारत खाने के, उनके खिलाफ क्रैकडाउन हो रहा है। दुनिया भर के अंदर पाकिस्तान को अगर अपनी शान बनानी है, अपनी पहचान बनानी है, तो एम्बेसी
کو بہتر کرنا ہوگا، سفارتی عملوں کو سمجھانا ہوگا کہ وہ پاکستانیوں کو اتنی ہی اہمیت دیں جتنا کہ امریکہ اپنے شہریوں کو اہمیت دیتا ہے۔ جب آپ اپنے پاکستان کے اوورسیز پاکستانیوں کو اہمیت دیں گے تو یقیناً ان ملکوں کے اندر بھی آپ کے پاکستانیوں کی قدر ہوگی، پہچان ہوگی۔ جب آپ کے پاکستانیوں کی قدر اور پہچان ہوگی تو آپ کے ملک کے اندر بھاری زر مبادلہ آئے گا، ترسیلات زر آئیں گی۔ آگے بڑھنے کو ہم جو آج کی چوتھی بڑی خبر ہے، یہ ناظرین کام بھارت سے ہے۔ بھارتی آرمی چیف جنرل ایم ناروانے نے نریندر مودی سے ملاقات کی ہے اور مودی کو ایسٹرن لداخ اور سیاچن کی صورتحال پر بریف کیا ہے۔ آپ جانتے ہیں ناظرین کام چائنا کے ساتھ بھارت کا تنازع بڑھتا جا رہا ہے۔ چائنا بھارتی علاقوں کے اندر کنٹرول حاصل کیے ہوئے ہے، بھارتی سرحدوں کے اندر گھس کر چائنا ملٹری جو تعمیرات ہیں وہ کر رہا ہے، فوجی اڈے بنا رہا ہے، چیک پوسٹیں بنا رہا ہے۔ گزشتہ دنوں بھارت کے آرمی چیف جنرل ایم ناروانے نے سیاچن کا اور اسی طرح سے ایسٹرن لداخ کا دورہ کیا تھا۔ اس حوالے سے بھارت کی ملٹری جو پاور ہے اسے بھی بڑھایا جا رہا ہے اور جو افرادی قوت ہے اور اسی طرح سے اسلحہ وغیرہ وہ بھی پہنچایا جا رہا ہے، لیکن سیاچن اور اسی طرح سے بڑے بڑے برف پوش پہاڑوں کے اندر بھارتی فوج کو نقصانات ہو رہے ہیں اور بھارتی فوج کے اب تک کی اطلاعات یہ ہیں جو بتائی نہیں جاتی ہیں کہ درجنوں افراد ان برفانی پہاڑوں کے اندر اور موسم سرما کی وجہ سے مختلف بیماریوں سے متاثر ہو کر ہلاک ہو چکے ہیں۔ لیکن بھارت کے مودی کا جنگی جنون تو ایک طرف ہے، لیکن دوسری طرف بھارت کے اندر سے کرونا وبا کی وجہ سے جو لوگوں کی بری صورتحال ہے اس پر بھارت کے اخبارات، میڈیا اور دیگر لوگ استعفے کا مطالبہ کر رہے ہیں کہ مودی کو استعفیٰ دینا چاہیے۔ مودی اس ساری صورتحال کا سب سے بڑا ذمہ دار ہے۔ ناظرین ہم آگے بڑھ لیتے ہیں جو آج کی پانچویں بڑی خبر ہے، یہ افغانستان کے معاملات کے حوالے سے ہے۔ افغان طالبان کے سیاسی دفتر کی جو قیادت ہے ملا عبدالغنی برادر وغیرہ، ان سے امریکہ کے خصوصی مندوب برائے افغانستان زلمے خلیل زاد نے ملاقات کی ہے دوحہ قطر کے اندر۔ طالبان کے ترجمان جو سابق ترجمان بھی تھے اور انگلش اسپوکس پرسن بھی ہیں جو طالبان کی قیادت ہے، سہیل شاہین اور اسی طرح سے ڈاکٹر محمد نعیم وردک، انہوں نے اپنے مختلف ٹویٹر اکاؤنٹ پیغامات کے اندر اطلاع دی ہے کہ دراصل افغانستان کی موجودہ صورتحال پر امریکی مندوبین کے ساتھ یا وفد کے ساتھ گفتگو ہوئی ہے۔ افغان طالبان سے امریکہ نے درخواست کی ہے کہ ہمیں مزید ایک ماہ کی مہلت دی جائے، یعنی مئی کا مہینہ کم از کم ہمارے ساتھ رعایت برتی جائے۔ آپ جانتے ہیں ناظرین کہا امریکی افواج کا انخلا تیزی سے جاری ہے، خطرناک ہتھیاروں کو فوجوں کو واپس بلایا جا رہا ہے۔ ایسے میں یکم مئی آ چکی ہے، کل پہلی تاریخ ہے۔ معاہدے کی روح سے امریکہ کو آج کے دن میں مکمل امریکی فوجیں اپنے افغانستان سے واپس نکالنی تھیں، لیکن بہرحال افغان طالبان سے اس حوالے سے ملاقات ہوئی ہے، لیکن افغان طالبان نے کہا ہے کہ غور و فکر اور مشاورت کے بعد امریکہ کو جواب دیا جائے گا۔ امید یہ ظاہر کی جا رہی ہے کہ شاید طالبان ایک مہینے تک کی ایکسٹینشن دے دیں، لیکن بہرحال لازمی کام امریکہ بری صورتحال سے متاثر ہے، امریکہ کو بڑی شکست کا سامنا ہے۔ دنیا بھر کے اندر امریکہ کی ذلت اور رسوائی کے قصے سنائے جا رہے ہیں۔ اس کے علاوہ ناظرین کام ایک اور بڑی خبر جو طالبان کے ترجمان ذبیح اللہ مجاہد نے ٹویٹر اکاؤنٹ پر نشر کی ہے، اس میں کہا گیا ہے کہ تازہ ترین کارروائیوں میں کابل فورسز کے مزید 4 ٹینک تباہ کر دیے گئے ہیں اور 13 سے زائد کابل فوجی ہلاک کر دیے گئے ہیں، جبکہ کابل فورسز بھی طالبان کے خلاف بڑے آپریشن اور بڑی کارروائیاں کرنے کے دعوے کر رہی ہیں۔ آگے بڑھنے کا ہم جو آج کی چھٹی بڑی خبر ہے، یہ ناظرین کام ایران، امریکہ اور اسرائیل کے باہمی تعلقات کے حوالے سے ہے۔ ناظرین کام آسٹریا ویانا کے اندر ایران اور امریکہ کے عہدیداروں کے درمیان جوہری ڈیل کے حوالے سے، نیوکلیئر ہتھیاروں کے حوالے سے مذاکرات جاری ہیں۔ اس حوالے سے امریکہ کی جانب سے بیان جاری کیا گیا ہے کہ ایران پازیٹیو رول پلے تو کر رہا ہے، لیکن ایران کے خفیہ ادارے رکاوٹ بنے ہوئے ہیں جو امریکہ کے ساتھ جوہری ڈیل کروانے کی مخالفت کر رہے ہیں۔ دوسری جانب ناظرین کام امریکہ کے سیکرٹری خارجہ انٹونی بلنکن سے جو اسرائیل کے اسپائی چیف ہیں انہوں نے ملاقات کی ہے۔ اسرائیل نے کہا ہے کہ اگر ایران کے ساتھ امریکہ نے جوہری ڈیل کی تو اسرائیل کی سلامتی کے لیے خطرہ ہے، ہم اس ڈیل کی مخالفت کرتے ہیں اور ہم ایران کے خلاف حملے کریں گے، کیونکہ ایران کے جو ہتھیار ہیں یا جو ایران کے میزائل ہیں، ڈرون طیارے ہیں، ان سے ہمیں زیادہ نقصان ہے، لہٰذا آنے والے دنوں میں ہم ایران کے خلاف کارروائیاں کر سکتے ہیں، جس کا مطلب یہ ہے کہ جو معاملہ ہے اس کے اندر اسرائیل نیگیٹو رول پلے کر رہا ہے اور امریکہ اور ایران کے درمیان جوہری ڈیل نہیں کروانا چاہتا ہے۔ ناظرین کرام آگے بڑھ لیتے ہیں جو آج کی 7ویں بڑی خبر ہے، ناظرین کرام یہ بھی ایران کے اندرونی معاملات کے حوالے سے ہے۔ آپ جانتے ہیں ناظرین کرام ایران کے اندر جو ایرانی وزیر خارجہ جواد ظریف ہیں، ان کی ایک
خفیہ سیکرٹ آڈیو لیک ہوئی تھی جو وائرل ہو چکی ہے پوری دنیا کے اندر۔ اس میں ایرانی وزیر خارجہ جواد ظریف یہ کہتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں کہ سپاہ پاسداران انقلاب جو وہاں کی ایک مسلح ملٹری ونگ ہے، اس کے ساتھ ہے جو قدس فورس ہے جس کے سربراہ جنرل قاسم سلیمانی تھے، انہوں نے ایرانی وزیر خارجہ جواد ظریف پر پریشر ڈالا تھا کہ خارجہ امور کو، خارجہ پالیسی کو ان کے حوالے کر دیا جائے۔ اب ناظرین کرام، حسن روحانی کی حکومت کی جانب سے جو حسن روحانی کے قریبی شخص تھے، جو ان کے مشیر تھے، انہیں گرفتار کر لیا گیا ہے، جبکہ ناظرین کرام 15 افراد پر بیرون ملک کے سفر کرنے پر پابندی عائد کر دی گئی ہے۔ ایرانی حکومت کے اندر بڑے پیمانے پر اکھاڑ پھچاڑ بھی جاری ہے اور ایرانی عہدیداروں کو گرفتار کر کے ان سے باز پوچھ کی جا رہی ہے کہ ایرانی وزیر خارجہ کو دنیا بھر کے اندر بدنام کیوں کیا گیا ہے اور یہ خفیہ آڈیو ان کی لیک کیوں کی گئی ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ ایران کے اندر بغاوت پھیل رہی ہے اور ایران کے اندر آپس میں جو اختلافات ہیں وہ اس حد تک بڑھ چکے ہیں کہ گرفتاریاں تک ہو رہی ہیں۔ ساتھ ساتھ کام ایک اور بڑی خبر سامنے آ رہی ہے کہ ایران کی جانب سے سعودی ولی عہد محمد بن سلمان کی اس سے سٹیٹمنٹ کو سراہا گیا ہے، جس میں انہوں نے کہا ہے کہ ایران کے ساتھ سعودی عرب کو کوئی اختلافات نہیں ہیں، لیکن باہمی تعلقات کو حل کرنے کے لیے رویوں کو تبدیل کرنا ہوگا۔ ایران نے کہا ہے کہ ہم سعودی ولی عہد محمد بن سلمان کی اس سٹیٹمنٹ کا خیر مقدم کرتے ہیں اور ہم بھی چاہتے ہیں کہ دونوں مسلمان ملک کے آپس کے تعلقات بہتر کر کے خطے کی صورتحال کو مزید بہتر کریں۔ جبکہ ناظرین کرام، امریکہ کے خصوصی مندوب برائے یمن اور اسی طرح سے اقوام متحدہ کے مندوب برائے یمن بھی سعودی عرب پہنچے ہیں، ولی عہد محمد بن سلمان سے ملاقات ہوئی ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ ایران سعودی عرب کے درمیان بھی صلح ہو رہی ہے اور یمن کی جنگ ختم ہونے کی خوشخبری بھی سامنے آ رہی ہے۔ ناظرین کرام، آگے بڑھ لیتے ہیں۔ جو آج کی 8ویں بڑی خبر ہے یہ ترکی سے ہے۔ ترکی کے فارن منسٹر سے فون پر رابطہ ہوا ہے جو افغانستان کی اشرف غنی حکومت کے فارن منسٹر ہیں حنیف اتمر۔ انہوں نے اس حوالے سے ترکی نے کہا ہے کہ ہم افغان طالبان کو اپنے ہاں انوائٹ کر رہے ہیں، لیکن کابل حکومت، کابل انتظامیہ بھی ایک مضبوط اور مستحکم لائحہ عمل کے ساتھ، ایجنڈے کے ساتھ اس کانفرنس میں شرکت کرے اور جو نتیجہ خیز مذاکرات ہیں وہ اس کانفرنس کے اندر کیے جائیں تاکہ طالبان کو بآسانی راضی کیا جا سکے اس کانفرنس میں آنے کے لیے۔ اس کے علاوہ ناظرین کرام، فتح اللہ گولن کے متعدد دہشت گرد ترکی سے یونان فرار ہو رہے ہیں۔ ترکی نے الزام عائد کیا ہے کہ یونان اور دیگر یورپی ممالک کے ترکی کے اندر دہشت گردی بدامنی پھیلانے کے لیے فتح اللہ گولن جیسے دہشت گردوں کو سپورٹ کر رہا ہے۔ ساتھ ناظرین کرام، ترکی کے فورسز نے آپریشن کر کے مزید 2 درجن کے قریب جو دہشت گردوں کی پناہ گاہیں تھیں انہیں ختم کر ڈالا ہے۔ اس حوالے سے ترکی کی جانب سے کہا جا رہا ہے کہ دہشت گردوں کے ساتھ کسی بھی طرح کا کوئی بھی سمجھوتا نہیں ہوگا اور نو ٹالرنس پالیسی ہے، انہیں بالکل تباہ کر دیا جائے گا۔ آگے بڑھنے کو جو آج کی 9ویں بڑی خبر ہے یہ فلسطین سے ہے۔ محمود عباس جو فلسطین کے پریزیڈنٹ ہیں، انہوں نے ایک بیان میں کہا ہے کہ بیت المقدس کے سوا الیکشن قبول نہیں ہے۔ اسرائیل کی جانب سے ایسی پابندیاں عائد کی جا رہی ہیں جس میں بیت المقدس کے شہریوں کو الیکشن سے دور رکھا جا رہا ہے۔ اس حوالے سے حماس اور فتح تحریک کے درمیان اتفاق ہوا تھا مشترکہ الیکشن پر، جس سے اسرائیل خوفزدہ ہے کہ کہیں فلسطین کے اندر حماس کی حکومت نہ آ جائے۔ اسی حوالے سے اس اتحاد کو توڑنے کے لیے اسرائیل رکاوٹیں کھڑی کر رہا ہے، لیکن محمود عباس نے کہا ہے کہ اسرائیلی رکاوٹوں کو دور کر کے ہی الیکشن کروائے جائیں گے اور اسرائیل کے خلاف اقوام متحدہ دیگر عالمی برادری پریشر ادا کرے تاکہ اسرائیل کے اندر الیکشن کروانے کی ضرورت جو ہے اسے پورا کیا جا سکے۔ اس کے علاوہ ناظرین کرام، ایک اور خبر سامنے آ رہی ہے کہ اسرائیلی یہودیوں کی جانب سے فلسطینیوں کو کہا جا رہا ہے کہ وہ اپنے گھروں کو خالی کر دیں کیونکہ وہاں بلڈوز کر کے گھروں کو منہدم کیا جائے گا اور وہاں پر راستے بنائے جائیں گے، یہودیوں کی آبادکاریاں کی جائیں گی، جس کا مطلب ہے کہ کتنا ظلم فلسطینیوں پر ہو رہا ہے۔ امت مسلمہ، عرب دنیا خاموش ہے۔ آگے بڑھنے کو جو آج کی 10ویں بڑی خبر ہے یہ ناظرین کرام کرغزستان اور تاجکستان کے حوالے سے ہے۔ ناظرین کرام، ایک خبر سامنے آ رہی ہے کہ کرغزستان اور تاجک بارڈر پر ایک بڑا کلیش ہوا ہے، ملٹری کلیش ہوا ہے دونوں ملکوں کی ملٹری کے درمیان، جس میں کم از کم 6 افراد ہلاک ہو گئے ہیں اور درجنوں زخمی ہوئے ہیں۔ اگرچہ کرغزستان اور تاجکستان کے عہدیداروں نے مذاکرات کے ذریعے سے اختلافات کو حل کرنے کا اعلان کر دیا ہے اور اس کلیش اور تنازع کو ختم کرنے کی یقین دہانی کرا دی گئی ہے، لیکن بہرحال دونوں پڑوسی ملکوں کے درمیان اختلافات برقرار ہیں۔ اقوام متحدہ نے دونوں ملکوں کو تحمل اور بردباری کا مظاہرہ کرنے کا مطالبہ کیا ہے۔ بہرحال ناظرین کرام، دنیا بھر سے تھی آج کی 10 بڑی خبریں۔ ان خبروں کے حوالے سے آپ کی کیا رائے ہے؟ اپنی رائے کامنٹ کے ذریعے سے ضرور ہم تک پہنچائیں۔ مزید خبروں کے لیے آپ ہمارے ٹویٹر اکاؤنٹس دنیا میں آگے غلام نبی مدنی اور ہمارے نئے فیس بک پیج غلام نبی مدنی کو فالو کر لیں۔ آج کے لیے اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔